पार्ट 11 आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। वैन का दरवाजा लॉक नहीं था। पहले मैं अंदर दाखिल होकर पिछली सीट पर बैठ गया और फिर हाशी ने स्टीयरिंग संभालकर इंजन स्टार्ट कर दिया और पौधों में यू टर्न लेते हुए वैन को वापसी के लिए मोड़ दिया। चाय के बागात से निकलकर सड़क पर आते ही हाशी ने वैन की रफ्तार बढ़ा दी। उसके मुंह से वक्फे से कराहें भी खारिज हो रही थी और वो बार बार सीट पर पहलू बदल रही थी। उसे कई रोज तक अपने जिस्म की सिकाई करनी पड़ेगी। मैं जानकी के बारे में सोचने लगा। कारशान ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था तो मुझे शुबा था कि वो जानकी को भी बंगले पर नहीं लाई होगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जानकी की बाजियाबी बहुत जरूरी थी। उसके बगैर तो मैं यहाँ से निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब हम बंगले के गेट पर पहुंचे तो 10 बजने वाले थे। वैन के हॉर्न के जवाब में गेट कारशान ने खोला। उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे हाशी की वापसी का बेचैनी से इंतजार था। वैन जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुई, मैं पैसेंजर सीट पर आ गया और दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। उस वक्त कारशान गेट बंद करी थी। मैंने दौड़कर एक हाथ से उसे गिरफ्त में ले लिया और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल उसकी कनपट्टी से लगा दिया। वो बुरी तरह बौखला गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो वादा खिलाफी करते हैं। तुमने मुझे भी मार डालने का मंसूबा बना लिया था, पर मैं बच कर आ गया हूँ। जानकी कहाँ है? वो यही है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की। जरा हाशी की तरफ देख लो, जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। मैंने हाशी की तरफ इशारा किया, जो चंद गज दूर वैन से उतर रही थी। वो एक हाथ से अपना सीना सहला रही थी। उसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात नुमाया थे। हाशी की हालत देखकर कारशान उछल पड़ी। मैंने वादे के मुताबिक उसके सामने तुम्हारे शौहर की गर्दन मरोड़कर मौत के घाट उतार दिया था और फिर हाशी ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अब ये बेचारी कई रोज तक बिस्तर से नहीं उठ सकेगी। जानकी का बताओ, कहाँ पर है वो? वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो यही है, अभी बुलाती हूँ मैं, कारशान ने कहा और चंद गज दूर खड़ी हुई होतीन को इशारा किया। वो दौड़ती हुई बंगले के अंदर गई। चंद मिनट बाद वो जानकी को लेकर वापस आ गई। जानकी को देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। जानकी दौड़कर मेरे करीब पहुंच गई। भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इस कुतिया का मंसूबा बहुत खतरनाक था। ये लोग मुझे तकरीबन 1 घंटा पहले पहाड़ी वाले कॉटेज से वापस ले आए थे और इसने कहा था कि तुम्हें वहीं खत्म कर दिया जाएगा और मुझे हाथ पैर बांधकर दरिया में फेंक दिया जाएगा। इससे हाशी की वापसी का इंतजार था कि सूरत हाल के मुताबिक अगला कदम उठाए। अब यहाँ 1 मिनट रुकना भी हिमाकत होगी। वजदान, भाग चलो यहाँ से। जानकी, तुम वैन स्टार्ट करके इस तरफ ले आओ, मैंने कहा और हाशी की तरफ देखने लगा, जो घास पर लेटी हुई हौले हौले करहा रही थी। जानकी वैन की तरफ दौड़ गई और 1 ही मिनट बाद वो वैन स्टार्ट करके गेट के करीब ले आई। मैंने कारशान को पैसेंजर सीट पर धकेल दिया और खुद भी उसके साथ ही बैठ गया। होतीन से कह दो, अगर उन्होंने पुलिस को इत्तला देने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगी, मैंने कारशान के पहलू में पिस्तौल की नाल गाड़ते हुए कहा। कारशान ने चीखकर होतीन वगैरह को हिदायत कर दी कि वो कोई गलत हरकत ना करे। मेरे इशारे पर जानकी ने वैन आगे बढ़ा दी। सड़क पर तकरीबन 50 गज आगे सुनसान जगह पर मैंने वैन रुकवा ली और कारशान को लेकर नीचे उतर आया। अगर तुमने इस वैन के बारे में पुलिस को इत्तला दी तो हमारे साथ तुम भी फंसोगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि घर जाकर खामोशी से बैठ जाओ। मुमकिन हो तो जागती आंखों से कोई अच्छा सा ख्वाब देखना शुरू कर दो। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। मैंने उसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और उछलकर वैन में बैठ गया। जानकी फौरन ही वैन को हरकत में ले आई। मैं जानकी को रास्ता बताता रहा और वो गाड़ी सड़कों पर दौड़ाती रही। बिलाखिर हम दरिया का पुल पार करके पहाड़ियों की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल आए। इस तरफ कहाँ? कोई ठिकाना है जहन में तुम्हारे? इस तरफ चाय के बागात हैं। सांच्यांग अपने कॉटेज में हमारा इंतजार कर रहा होगा। क्या मतलब? जानकी के हाथ स्टीयरिंग पर बहक गए और वैन सड़क पर लहलाने लगी, लेकिन उसने फौरन उस पर काबू पा लिया। सांच्यांग यानी कारशान का शौहर, जिसे तुम कत्ल कराए हो? मैंने उसे कत्ल नहीं किया। वो इस वक्त अपने चाय के बाग में बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने हाशी को दूर ही छोड़ दिया था और फिर कॉटेज में जाकर सांच्यांग से मुलाकात करके उसे कारशान की साजिश से आगाह कर दिया था। साथ ही ये भी बता दिया था कि हम भी मुश्किलात में फंसे हुए हैं। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से ड्रामा करने पर आमादा कर लिया और उसे इस जगह ले आया जहाँ हाशी पौधों में छुपी हुई थी। मंसूबे के मुताबिक मैं और सांच्यांग एक दूसरे से गथम गथा हो गए और फिर वो बड़ी शराफत से ढेर हो गया। हाशी ने उसे हिला जुला कर देख लिया कि वो वाकई मर चुका है। ये इत्मीनान होने के बाद हाशी ने मेरे ऊपर पिस्तौल तान लिया और हुर्रा कर बोली कि कारशान ने उसे मुझे कत्ल कर देने का हुक्म दिया था। लेकिन मैं इतना भी शरीफ आदमी नहीं हूँ कि एक औरत के हाथों मारा जाता। पर मैं ये एतराफ़ जरूर करूंगा कि हाशी
बड़ी मुश्किल औरत साबित हुई थी। मैंने उस पर बहुत कोशिश करके काबू पाया है। मेरी और हाशी की लड़ाई सांचियांग की लाश के आसपास ही होती रही, लेकिन मजाल है जो उसके जिस्म में जरा सी भी हरकत पैदा हुई हो, वो तो गजब का अदाकार निकला। वाकई मुर्दों की तरह अपनी जगह पर बेहिस हरकत पड़ा रहा। बहरहाल पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हम उसके कॉटेज जा रहे हैं। वो 1-2 दिन में हमारे आगे रवानगी का बंदोबस्त कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वाकई उसकी गर्दन मरोड़ दी हो? नहीं, मैंने तो उसकी गर्दन को हाथ भी नहीं लगाया, बस उसके कान में सरगोशी की थी कि अब वो मेरे हाथों कत्ल हो जाए। वो बड़े भयानक अंदाज में चीखता हुआ ढेर हो गया था। और अगर यहाँ भी हमारे साथ धोखा हुआ तो? कारशान भी बड़ी हमदर्दी जतलाकर हमें अपने साथ लेकर गई थी। ऐसे खदशात तो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि सांचियांग हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया कि वो एक शरीफ आदमी है। कारशान ही बदकिरदार और बदमाश औरत है। वो उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। गाड़ी बाएं तरफ मोड़ लो और रफ्तार हल्की रखो, आगे रास्ता ठीक नहीं है। वैन चाय के बागात में आड़े तिरछे रास्तों पर उछलती हुई चलती रही। तकरीबन 40 मिनट बाद नशेब में एक जगह रोशनियां दिखाई देने लगी और मजीद 5 मिनट बाद वैन कॉटेज के सामने रुक गई। 3-4 मुसल्ला आदमियों ने वैन को घेर लिया। जानकी ने इंजन बंद किया। पहले मैं नीचे उतरा, फिर जानकी भी उतर आई। सांचियांग मुझे देखते ही कुर्सी से उठ गया। वो दोनों औरतें अब भी उसके कमरे में मौजूद थी। सांचियांग आगे बढ़कर मुझसे लिपट गया। अगर मैं हाशी की जुबान से सब कुछ ना सुन लेता तो शायद मुझे तुम्हारी बात का कभी यकीन नहीं आता। तुमने मुझे बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, मेरी जिंदगी बचा ली। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। हम खुद उस औरत के चुंगल में फंसे हुए थे। मैं किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रखना चाहता था। अगर मैं तुम्हें भी कत्ल कर देता तो फिर भी उसकी साजिश का शिकार हो जाता। मुझे पहले से शक था कि तुम्हारे कत्ल के बाद वो हमें भी ठिकाने लगाने की कोशिश करेगी। मेरा ये शुबा दुरुस्त निकला। अगर मैं मोहतात ना होता ना तो हाशी मुझे मौत के घाट उतार चुकी होती। बहरहाल अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। रात यहाँ आराम करो, इसके बाद जब चाहोगे मैं तुम्हारी रवानगी का बंदोबस्त कर दूंगा। हम कल ही यहाँ से चले जाना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं, सांचियांग ने कहा और फिर सुपरवाइजर को बुलाकर हिदायत देने लगा कि दूसरे कॉटेज में हमारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया जाए और हमारे खाने पीने का भी इंतजाम किया जाए। सुपरवाइजर वहां से तकरीबन 20 गज दूर एक और हट में हमें ले आया। उसी हट में एक कमरा तो सुपरवाइजर के तसरुफ में था, दूसरे में हमारे लिए शब-बसरी का इंतजाम कर दिया गया। हमें कमरे में छोड़कर सुपरवाइजर हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करने चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब हम खाना खा रहे थे तो 2 गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। गाड़ियों की आवाज लम्हा बलम्हा दूर होती चली गई। खाने के बाद जानकी तो जल्दी सो गई, लेकिन मुझे नींद ना आ सकी। शदीद थकन होने के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। उस कमरे में स्प्रिंग वाला एक ही बेड था जिस पर जानकी सो रही थी। मैं एक कुर्सी पर बैठा था और जब बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई तो मैं कुर्सी से उठकर जानकी के साथ बेड पर लेट गया। बिलाखिर मेरी भी आंखें नींद के बोझ से बंद होने लगी। वो रात का आखिरी पहर था। किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं बेड से उतरकर कमरे से बाहर आ गया। गाड़ी सांचियांग के कॉटेज के सामने रुकी थी। सांचियांग और 3 आदमी गाड़ी से उतरे। सांचियांग तो पहले अपने कॉटेज में गया और वो तीनों आदमी उस टीले की तरफ चले गए जिसके दूसरी तरफ मजदूरों के हट्स थे। मैं इधर उधर देखता रहा। मुझे वैन दोबारा नजर नहीं आई जिस पर हम यहाँ आए थे। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। उसके बाद मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मैं सांचियांग के बारे में सोचता रहा कि वो कहाँ गया था। सुबह 7 बजे के करीब एक बार फिर मेरी आंख खुल गई। जानकी भी जाग गई थी और फिर किसी गाड़ी की आवाज सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गया। दरवाजे के करीब ही रुककर मैं इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सब लोग शायद अपने अपने काम पर चले गए थे। गाड़ी की आवाज अब बहुत करीब से सुनाई दे रही थी और फिर अचानक एक गाड़ी सांचियांग वाले कॉटेज के पिछली तरफ से घूमकर सामने आ गई। वो पुलिस की गाड़ी थी। मुझे सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। मैंने जरा सी गर्दन घुमाकर जानकी को पुलिस के बारे में बताया। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे के पीछे दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। गाड़ी सांचियांग के कॉटेज से जरा आगे आकर रुकी। 4 पुलिस वाले नीचे उतरे। 2 वहीं खड़े रहे और 2 तेज तेज कदम उठाते मेरी तरफ आने लगे। उन दोनों के हाथों में राइफलें थीं। मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई थी और दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। वो दोनों पुलिस वाले बड़ी तेजी से मेरे करीब आ रहे थे और मुझे सीने में सांस रुकता महसूस हो रहा था। दोनों पुलिस वाले मेरे सामने 2 कदम के फासले पर रुक गए। उनमें से एक ने तेज लहजे में कुछ कहा, मगर एक लफ्ज भी मेरी समझ में ना आ सका। उसने दोबारा कुछ कहा, मगर इस बार भी मैं कुछ नहीं समझ पाया। उसने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़ लिया। मेरे जिस्म में चींटियां सी रेंगने लगी। पुलिस वाले ने राइफल वाले हाथ से गाड़ी की तरफ इशारा किया जहां दूसरे 2 पुलिस वाले खड़े थे।
ان کے ساتھ چلتے ہوئے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ سانچیانگ رات کو کئی گھنٹوں کے لیے یہاں سے غائب رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے شہر جا کر کاراشان سے ملاقات کی ہو اور کاراشان اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہو۔ آخر کو وہ اس کی بیوی تھی، ایسے رشتے آسانی سے تو نہیں ٹوٹتے۔ البتہ سانچیانگ نے مجھے پولیس کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہو۔ میں ان کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ میں اور جانکی بھکشوؤں کا بھیس بدل کر دھوکہ دے رہے تھے اور ہم پر 3 آدمیوں کے قتل کا الزام تھا۔ یہ لوگ بھلا ہماری باتوں پر کیوں یقین کرنے لگے؟ ہم گاڑی کے قریب پہنچے۔ گاڑی کے قریب کھڑے ہوئے پولیس والوں میں سے ایک نچلے درجے کا آفیسر تھا۔ جس پولیس والے نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے اسی تیز لہجے میں کچھ کہا۔ میرا ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ آفیسر کی بھویں تن گئیں۔ وہ چند لمحے تک میری طرف گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے بھی اسی لب و لہجے میں کچھ کہا۔ میں صرف ایک لفظ سمجھ سکا، سانچیانگ۔ کیا بات ہے؟ مجھے کیوں پکڑا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ کس کی تلاش ہے تمہیں؟ میں نے مینڈرین زبان میں رک رک کر کئی سوال کر ڈالے۔ آفیسر کی آنکھوں میں چمک سے ابھر آئی۔ اس نے اپنے ماتحت سے کچھ کہا۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آفیسر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم مسٹر سانچیانگ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ ماتحت تم سے اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اوہ، کیا معاملہ ہے؟ تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ میں مزید اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ رات کو مسٹر سانچیانگ کی شہر والی کوٹھی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کوٹھی کی آگ پر ابھی تک پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا، لیکن اس کی مسز اور 2 ملازم عورتوں کو نکال لیا گیا تھا، پر ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ مسز سانچیانگ کا آدھا جسم تو جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ مجھے کلیجہ منہ کو آتا محسوس ہونے لگا۔ دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ میں نے سر کو 2-3 جھٹکے دیے اور ہونکوں کی طرح آفیسر کی طرف دیکھنے لگا۔ مسٹر سانچیانگ کو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ کدھر ہیں وہ؟ آفیسر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جیسے ہوش میں آ گیا، انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور سانچیانگ کے کاٹیج کی طرف دوڑ گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ دستک دی تو دروازہ کھلا۔ وہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک تھی جنہیں گزشتہ رات سانچیانگ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سرخ آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ سانچیانگ کہاں ہے؟ وہ جواب دینے کی بجائے گھورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں اسے دھکا دیتے ہوئے اندر آ گیا۔ کنگ سائز ڈبل بیڈ پر دوسری عورت آڑی ترچی پڑی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سانچیانگ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس عورت نے باہر پولیس کو دیکھ لیا تھا اور دوسرے ہی لمحے دروازہ دھڑ سے بند کر دیا۔ میں اسے تلاش کرتا ہوں، وہ شاید پچھلی طرف چلا گیا ہے، میں نے آفیسر سے کہا اور اس ٹیلے کی طرف چلنے لگا جس کی دوسری جانب مزدوروں کے ہٹس تھے۔ میں ٹیلے پر پہنچا ہی تھا کہ دوسری جانب سے سپروائزر آتا دکھائی دیا۔ کیا بات ہے مسٹر؟ تم بہت گھبرائے ہوئے لگتے ہو۔ اوہ، یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سپروائزر نے کہا، شہر میں مسٹر سانچیانگ کی کوٹھی میں آگ لگ گئی ہے۔ مسز چانگ جل کر مر گئی ہیں۔ یہ لوگ ماسٹر کو اطلاع دینے آئے ہیں۔ اوہ، تم ان کے پاس چلو، میں ماسٹر کو لے کر آتا ہوں۔ سپروائزر واپس مڑ گیا۔ میں دوبارہ پولیس والوں کے پاس آ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آگ کیسے لگی تھی۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہمارے آفیسر کا خیال ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی تھی جو اچانک ہی بھڑک اٹھی اور ان تینوں عورتوں کو باہر نکلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ لیکن تخریب کاری کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مسٹر اور مسز سانچیانگ کاروباری لوگ ہیں، ان کے کچھ دوست ہیں تو دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ مسٹر سانچیانگ شہر میں موجود نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ آگ ان کے کسی دشمن نے ہی لگائی ہو۔ بہرحال تحقیقات کے بعد یہ اصل بات سامنے آئے گی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سانچیانگ سپروائزر اور 2-3 اور آدمیوں کو ٹیلے کی طرف سے آتے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ سانچیانگ کو اپنے سامنے دیکھ کر تینوں پولیس والے اور افسر بھی مؤدب ہو گئے۔ آفیسر دھیمے لہجے میں اسے کوٹھی میں لگنے والی آگ کے بارے میں بتانے لگا۔ اس وقت سانچیانگ کا چہرہ بھی دھواں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کیبن میں چلا گیا اور چند ہی منٹ بعد واپس بھی آ گیا۔ اس نے پولیس والوں سے کچھ کہا، جلدی سے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سانچیانگ اور سپروائزر کاٹیج کے پچھلی طرف چلے گئے جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ 2-3 آدمیوں کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ ہی اس طرف آ گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے سانچیانگ نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو سپروائزر کی ذمہ داریاں سونپ دی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے مجھے آج کا سارا دن اور رات بھی شہر میں رہنا پڑے۔ تم لوگ آرام سے یہاں رہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں واپس آ جاؤں تو تم لوگوں کی روانگی کا بندوبست کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہارے آنے کے بعد ہی ہم کہیں جا سکیں گے۔ پولیس کی گاڑی آگے نکل چکی تھی۔ سانچیانگ کی گاڑی بھی اس کے پیچھے ہی روانہ ہو گئی۔ میں ان مزدوروں کے ساتھ واپس آ گیا۔ جس عورت کو سپروائزر کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کا نام کوبانا تھا۔
اس نے چوڑے پائچے والا پاجامہ اور اوپن شرٹ پہن رکھی تھی. سر پر تنکوں والا چوڑے چھجے کا ہیٹ تھا. ہم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا, کچھ کھانے کو مل جائے گا کیا؟ میں نے کوبانا کو روک کر کہا. یہاں تو کچھ نہیں ملے گا, اس ٹیلے کے دوسری طرف بستی میں آ جاؤ, میں بندوبست کر دیتی ہوں. وہ یہ کہتے ہوئے سانچیانگ والے کوارٹر کی طرف مڑ گئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی. میں اپنے ہٹ کی طرف بڑھ گیا. دروازہ بھڑا ہوا تھا لیکن اس میں جھری سی تھی اور مجھے یقین تھا کہ جانکی دروازے کی دوسری طرف کھڑی اس جھری میں سے باہر کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہوگی. میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو وہ ایک طرف ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی. میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازہ پوری طرح کھول دیا. جانکی کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے. خطرہ ٹل گیا ہے. بات وہ نہیں تھی جو ہم سمجھے تھے. معاملہ کچھ اور نکلا. پستول کو چھپا لو, فی الحال ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا معاملہ تھا؟ پولیس یہاں کیوں آئی تھی؟ اور میرا خیال ہے سانچیانگ ان کے ساتھ گیا ہے. سنو گی نا تو اچھل پڑو گی. کل رات ہم جس کوٹھی میں تھے, گزشتہ رات اس میں پراسرار طور پر آگ لگ گئی. کارشان اور اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی ہیں. کیا؟ یہ اطلاع درست ہے. پولیس والے سانچیانگ کو اطلاع دینے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے یہاں آئے تھے. پر آگ کیسے لگی؟ پولیس کے کہنے کے مطابق آگ لگنے کی وجہ بجلی کا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. تحقیقات تو بعد میں ہوں گی, لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ آگ لگنے کی اصل وجہ کبھی نہیں جان سکیں گے. کیوں؟ اس کمرے میں آنے کے بعد تم تو جلدی سو گئی تھی, پر میں جاگتا رہا تھا. عجیب سی بے چینی تھی. تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی. آدھی رات کے قریب سانچیانگ کچھ آدمیوں کے ساتھ یہاں سے گیا تھا. وہ ہماری وین بھی لے گئے تھے جو اس وقت موجود نہیں ہے. یہ لوگ صبح ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے لوٹے تھے. تو تمہارا خیال ہے کہ آگ سانچیانگ نے لگائی ہوگی؟ معاملہ سانچیانگ کی زندگی اور جائیداد کا تھا. کاراشان سانچیانگ کی دوسری شادی سے خوفزدہ تھی. اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ سانچیانگ دوسری وصیت تیار کروا رہا ہے جس میں کاراشان کو ہر چیز سے محروم کر دیا جائے گا. وہ وصیت پر دستخط ہونے سے پہلے سانچیانگ کو قتل کروا دینا چاہتی تھی تاکہ پرانی وصیت کے مطابق وہ خود واحد اور قانونی وارث قرار پائے. سانچیانگ کو قتل کرانے کے لیے اس نے مجھے بلیک میل کیا. اس کی تفصیل میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اور جب سانچیانگ کو ہمارے ذریعے کاراشان کی سازش کا پتہ چلا تو اس نے کاراشان ہی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے اس فیصلے پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی. اور میرے خیال میں یہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوا ہے. وہ کیسے؟ یہاں کی پولیس کو جنگل میں منگشوئی اور اس کے ساتھیوں کے قتل کی اطلاع تو مل چکی تھی اور وہ مشتبہ بھکشوں کی تلاش میں بھی تھے. لیکن کاراشان پولیس سے زیادہ چالاک نکلی اور وہ ہوکیانگ کی بستی تک پہنچ گئی اور ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا. اپنی انہی معلومات کے بلبوتے پر وہ ہمیں بلیک میل کر رہی تھی, لیکن ہمارا اعراض بھی اس کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو چکا ہے. اب ہمیں کم از کم وہ پریشانی تو نہیں رہی نا. اور اگر سانچیانگ نے کوئی اور حرکت کر ڈالی تو؟ وہ ایسا نہیں کرے گا. مگر مجھے اس وقت بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے جان کی. ناشتے کے لیے ہمیں ٹیلے کے دوسری طرف بستی میں جانا پڑے گا. تو چلو نا, بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے. کاٹیج کے باہر ایک درخت کے نیچے پانی سے بھرا ہوا ڈرم رکھا تھا. ہم دونوں نے اس ڈرم کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا. اس وقت تک وہ دونوں عورتیں بھی سانچیانگ کے کاٹیج سے نکل کر اس طرف آتی دکھائی تھی. اس وقت ان دونوں نے کھلے پائچے کے پاجامے اور سلیو لیس ٹی شرٹس پہن رکھی تھی. قریب پہنچ کر وہ دونوں ہماری طرف دیکھ کر مسکرا دی. وہ بھی مزدوروں کی بستی کی طرف جا رہی تھی. ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہو لیے. 30-35 مزدور ایک درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی. سانچیانگ کی کوٹھی میں آتش زدگی اور کاراشان کی ہلاکت کی خبر سب تک پہنچ گئی تھی اور اس وقت وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے اپنے انداز میں اس خبر پر تبصرے کر رہے تھے. کوبانا ہمیں ایک ہٹ میں لے گئی. وہ دونوں عورتیں بھی ہمارے ساتھ ہی تھیں. ہٹ میں ایک میز پر ناشتہ ہمارا منتظر تھا. تندور کی بیک ہوئی موٹی سی روٹی اور مرغی کا تلا ہوا گوشت جس میں مسالہ برائے نام ہی تھا. ناشتے کے فوراً بعد ہم اپنے کاٹیج میں واپس آ گئے. وہ دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی. سانچیانگ واپس نہیں آیا. البتہ اگلے روز دوپہر کے وقت سپروائزر واپس آ گیا. اس نے بتایا کہ ماسٹر کو 2-3 دن مزید وہاں رہنا پڑے گا. سورج غروب ہونے سے پہلے ہی تمام مزدور کام سے واپس آ گئے تھے. انہوں نے سپروائزر کو گھیر لیا اور کوٹھی میں آتش زدگی کے بارے میں پوچھنے لگے. 2 دن اور گزر گئے. شہر سے آنے والے آدمی نے بتایا کہ سانچیانگ کو شہر میں چند روز لگیں گے. ہم پریشان نہ ہوں اور آرام سے یہاں رہیں. ان 3-4 دنوں کے دوران میں چیکو اور میکوشی نامی ان دونوں عورتوں سے جانکی کی دوستی ہو گئی تھی. ان دونوں میں سے کسی کی عمر بھی 30 سے زیادہ نہیں تھی اور ان کے حسین ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا. وہ دونوں شاویانگ کی رہنے والی تھی اور سانچیانگ اپنا دل بہلانے کے لیے انہیں خاص طور پر یہاں لے کر آیا تھا. جانکی اب تک تو میکسی نما وہی لباس پہنتی رہی جو اس نے کاراشان کے بنگلے میں پہنا تھا, مگر چیکو نے اسے اپنی ایک پینٹ اور شرٹ دے دی تھی. وہ دونوں قد و قامت میں تقریباً ایک جیسی تھی
اس لیے جانکی کو کپڑے فٹ آ گئے تھے۔ 10 دن گزر گئے۔ اس دوران میں سانچیانگ ایک مرتبہ خود بھی آیا تھا، پر صرف 2 گھنٹوں کے لیے۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ ہم پریشان نہ ہوں، جیسے ہی وہ شہر کے معاملات سے فارغ ہوگا یہاں آ کر ہماری روانگی کا بندوبست کر دے گا۔ سانچیانگ 11ویں دن واپس آیا تو اس کی گاڑی کے پیچھے سیاہ رنگ کی اسٹیشن ویگن بھی تھی جس میں 2 آدمی تھے۔ وہ رات بھی ہمیں وہیں گزارنا پڑی۔ پھر صبح سویرے ہی سانچیانگ نے ہمیں رخصت کر دیا۔ چیکو اور میکوشی بھی اسی وین میں ہمارے ساتھ جا رہی تھی۔ سانچیانگ نے مجھے ایک بڑی رقم دی تھی جو میں نے یہ سوچ کر قبول کر لی کہ ہمارے کام آئے گی۔ اب ہم بھکشوؤں کے بھیس میں نہیں تھے اور سانچیانگ کے کہنے کے مطابق ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرے یہ دونوں آدمی شاویانگ تک تمہارے ساتھ جائیں گے، راستے میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو یہ سنبھال لیں گے۔ شاویانگ سے آگے چیکو تمہاری مدد کرے گی۔ ہم سورج نکلنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ شاویانگ کی طرف جانے والی ہائی وے تک پہنچنے کا ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم پہلے ڈانگ کو جاتے اور وہاں سے ہائی وے کی طرف نکلتے، لیکن ڈرائیور نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس خطے میں چھوٹے بڑے دریاؤں کی بہتات تھی۔ ان کے نام اس قدر مشکل تھے کہ کم از کم میرے لیے انہیں یاد رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ہماری وین ایک دریا کے ساتھ ساتھ گاؤشا نامی قصبے کی طرف دوڑتی رہی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم گاؤشا پہنچے اور وہاں سے دوسری سڑک پر مڑ گئے۔ مزید 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم مین ہائی وے پر پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ یہاں سے شاویانگ تقریباً 7 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے اور میرے اندازے کے مطابق ہمیں 4-5 بجے تک شاویانگ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہائی وے پر بسوں، مال بردار ٹرکوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کی آمد و رفت تھی، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اس لیے ڈرائیور کو تیز رفتاری سے گاڑی چلانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جن کے دامن میں چائے کے باغات تھے، لیکن 3 گھنٹے بعد ہم نے سبزے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ہمارے چاروں طرف بنجر اور ویران پہاڑیاں تھیں۔ بعض پہاڑیاں تو بہت بلند تھیں۔ 1 بجے کے قریب وین ایک چھوٹے سے سٹاپ پر رک گئی۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی، چند دکانیں اور 2-3 ریسٹورانٹس تھے۔ ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہوئے اطلاع ملی کہ تقریباً 30 میل آگے ڈاکوؤں کے گروہ نے ہائی وے پر لوٹ مار مچا رکھی ہے اور اس وقت آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیں تقریباً 2 گھنٹے وہاں رکنا پڑا، اور جب مخالف سمت سے آنے والی گاڑی میں سوار لوگوں سے اطلاع ملی کہ راستہ صاف ہو گیا ہے تو ہم فوراً ہی روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہائی وے پر سفر کرنے کے بعد سامنے سڑک پر بڑے بڑے پتھر دیکھ کر ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ اس کے ساتھی نے جیب سے پستول نکال لیا اور وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سڑک پر پتھر دیکھ کر میرا ماتھا بھی ٹھنکا تھا۔ شاہراہوں پر عام طور پر اس طرح روڈ بلاک کر کے لوٹ مار کی وارداتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے بھی پستول نکال لیا۔ ڈرائیور اور مویانگ کچھ دیر تک تیز لہجے میں آپس میں مشورہ کرتے رہے اور بالآخر ڈرائیور نے وین سڑک سے اتار کر پہاڑیوں میں ایک تنگ سے راستے پر موڑ لی۔ 2-2.5 میل ان پہاڑوں میں چلتے رہنے کے بعد ہم دوبارہ ہائی وے پر نکل آئیں گے، ڈرائیور نے بتایا، لیکن تم لوگ سیٹوں کے نیچے ہو کر بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے۔ پہاڑیوں میں گونجتی ہوئی فائر کی آواز سے اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ ڈرائیور کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ اسٹیئرنگ کے ساتھ ہی دروازے کی طرف لڑک گیا۔ اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا۔ سامنے کسی جگہ سے چلائی جانے والی گولی ونڈ اسکرین میں سوراخ کرتی ہوئی اس کی کھوپڑی میں گھس گئی تھی۔ جانکی، چیکو اور میکوشی چیخ اٹھی۔ وین بے قابو ہو کر ایک چٹان سے ٹکرا گئی۔ میرا سر بڑے زور سے اگلی سیٹ سے ٹکرایا اور میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتا، فضا ایک بار پھر فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس مرتبہ گولیاں گاڑی کے مختلف حصوں میں لگی تھیں۔ 2 ٹائر بھی دھماکوں سے پھٹ گئے تھے۔ مویانگ نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول سے اندھا دھند فائرنگ کرنے لگا، اور پھر اس کی خوفناک چیخ سنائی دی۔ گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ وہ لہراتا ہوا نیچے گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ سیٹوں کے نیچے دبکی رہو، اٹھنے کی کوشش مت کرنا، میں نے چینی زبان میں چیخ کر کہا اور جانکی کو بھی سیٹ پر دبائے رکھا۔ میرے پاس پستول موجود تھا، مگر مقابلے کی کوشش کرنا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہوتی۔ ہم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تھے اور ان لوگوں کو چیلنج کرنا خودکشی کے مترادف ہوتا۔ تقریباً 2 منٹ خاموشی میں گزر گئے، پھر بائیں طرف سے ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہمیں وین سے اترنے کا حکم دیا جا رہا تھا اور ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی گئی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی نے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں یہ کہتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ چیکو اور میکوشی کے چہرے بالکل زرد ہو رہے تھے۔ وہ دونوں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ میں نے پستول جیب میں ڈال لیا، دروازہ کھولا اور ہاتھ اٹھا کر نیچے اتر آیا۔ میرے پیچھے جانکی اور دونوں عورتیں بھی نیچے اتر آئیں۔ چند ہی سیکنڈ بعد مختلف سمتوں سے 5 آدمی ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے پاس آٹومیٹک رائفلیں تھیں اور ہم ان رائفلوں کی زد پر تھے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھتے رہے اور پھر جیسے ہی وہ قریب پہنچے، ان میں سے ایک آدمی کو دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ یکسیان تھا، جرائم پیشہ بھکشو،
جس کی وجہ سے چین میں ہمارے لیے مصیبتوں کا دور شروع ہوا تھا اور آثار بتا رہے تھے کہ یہ صورتحال مزید آگے چلے گی۔ یکسیان کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی اور میرے دماغ میں چیونٹیاں سی رنگ رہی تھی۔ یکسیان نے جانکی کی طرف دیکھا اور مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک کر رائفل کا رخ میرے سینے کی طرف کر لیا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ یکسیان کی انگلی کی معمولی سی حرکت کسی بھی وقت میری زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ نہیں، یکسیان نے رائفل نیچے جھکا لی۔ میری تم سے ایسی دشمنی تو نہیں ہے کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی ضرورت پیش آئے۔ معمولی سا جھگڑا تھا ہم دونوں کا۔ اگر تم اس تھیلے اور اس میں موجود چند ہزار یوان کی رقم کو بھول جاتے تو بات آئی گئی ہو جاتی، مگر مجھے ڈانکوں میں دیکھ کر تو تم نے مجھے خنجر کی نوک پہ رکھ لیا تھا۔ اپنے آپ کو خطرے میں دیکھ کر مجھے مجبوراً پستول نکالنا پڑا تھا۔ میں اس وقت تم دونوں کو ایک ایسی جگہ پر لے جانا چاہتا تھا جہاں ہم تینوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا اور ہم اطمینان سے بیٹھ کر یہ جھگڑا طے کر لیتے، مگر برا ہوا اس گاڑی کا جو عین وقت پر اس طرف آ گئی تھی۔ تمہاری ساتھی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے مجبوراً گولی چلانی پڑی۔ تمہاری یہ ساتھی میری گولی سے تو بچ گئی مگر کار سے ٹکرا گئی۔ یہ خوش قسمت ہے کہ ٹکرانے کے بعد بھی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور میں بدقسمت کہ تم لوگوں سے بچ نکلنے کے بعد مجھے ایک اور شکاری نے گھیرنے کی کوشش کی۔ شکاری؟ لیکن میری اطلاع کے مطابق وہاں سے تقریباً 2 میل دور تم نے کسی آدمی کو لوٹنے کی کوشش کی تھی اور مزاحمت کرنے پر تم اسے قتل کر کے بھاگ گئے تھے۔ قتل کی حد تک تو تمہاری اطلاع درست ہے مگر اس کا پس منظر تمہیں معلوم نہیں۔ میں بتاتا ہوں۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں ایک نیم تاریک گلی میں جا رہا تھا کہ ایک آدمی نے اچانک ہی تاریکی سے نکل کر خنجر کی نوک میرے پہلو سے لگا دی، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے مجھے خنجر کی زد پہ لیا تھا۔ بعض لوگ بھکشوں کے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے، بھیک مانگ کر پیٹ بھر لیتے ہیں اور جو نقد رقم لوگوں سے ملتی ہے اسے جان سے لگائے رکھتے ہیں۔ میرے بارے میں بھی اس شخص کو یہی غلط فہمی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرے کندھے سے لٹکا ہوا تھیلا نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ راہزن تھا مگر اسے شکار کی شناخت نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شکاری خود شکار کے ہاتھوں اپنی جان کھو بیٹھا۔ بہرحال میں تو پکڑے جانے کے خوف سے پولیس سے چھپتا رہا اور تمہارے بارے میں سنا کہ تم لوگ اس دولت مند عورت کی کوٹھی میں عیش کر رہے ہو جس کی کار سے تمہاری یہ ساتھی ٹکرائی تھی۔ میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ کوئی عبادت گاہ اور نہ کسی سرائے کا رخ کر سکتا تھا میں۔ پولیس بڑی سرگرمی سے اس بھکشو کو تلاش کر رہی تھی جس کے ہاتھوں ایک شریف شہری مارا گیا تھا۔ اگر اس رات مجھے شریف آدمی نہ مل جاتا نا تو میں آہنی سلاخوں کے پیچھے بند ہو چکا ہوتا۔ اس نے دائیں طرف کھڑے ہوئے پستہ قامت اور بھاری بھرکم چینی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چوان ہے، ڈاکوؤں کے اس چھوٹے سے گروہ کا سردار۔ محض اتفاق سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پولیس کو ایک قاتل بھکشو کی تلاش ہے۔ اس نے جس طرح مجھ سے سوالات کیے تھے اس سے مجھے شبہ ہو گیا کہ یہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں وہی بھکشو ہوں جو پولیس کو مطلوب ہے۔ یہ مجھے اپنے ساتھ دریا کے پار پہاڑیوں میں لے گیا جہاں ان دنوں انہوں نے ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ ویسے ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ شہروں میں وارداتیں نہیں کرتے، شاہراہوں پر سفر کرنے والے مسافروں کو لوٹتے ہیں اور ٹھکانے کیا علاقے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اس نے مجھے اپنے گروہ میں شامل ہونے کی پیشکش کی جسے میں نے فوراً قبول کر لیا۔ ویسے بھی میں زندگی کی یکسانیت سے اکتا ہی چکا تھا۔ بھیک مانگ کر کھانا، لوگوں کو دھوکہ دے کر لوٹنا اور عبادت گاہوں میں راتیں بسر کرنا، کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا اس زندگی میں۔ زیادہ رقم بھی نہیں ملتی تھی، جبکہ اس نئی زندگی میں ایکشن، ہنگامہ، تھرل ہے۔ جب ہم ہائی وے پر کسی گاڑی کو روکتے ہیں تو اس میں سوار لوگ ہمیں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی بہادری دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے جسم میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا رنگین سوراخ کر دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر دوسرے لوگ ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنا سب کچھ ہمارے قدموں میں ڈھیر کر سکتے ہیں۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کتنا تھرل ہے زندگی میں، اور مزے کی بات یہ کہ پکڑے جانے کا خوف بھی نہیں۔ کسی ہائی وے پر دور دور تک پولیس کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور جب کسی قصبے کی پولیس کو اطلاع ملتی ہے تو ہم جائے واردات سے میلوں دور پہنچ جاتے ہیں۔ میں خاموش کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اس نے یہیں کھڑے کھڑے اپنے کارناموں کی تفصیل بتانے کا پروگرام بنا رکھا ہو۔ اس کی باتیں سن کر چیکو اور میکوشی کے چہروں پر زردی کچھ اور گہری ہو گئی، جیسے ہلدی لیپ دی گئی ہو۔ جان کی عجیب سی نظروں سے اس کی طرف۔ کچھ دن پہلے ہم نے ڈانکو کے دوسری طرف کچھ وارداتیں کی اور پھر اس طرف آ گئے۔ ایک واردات ہم نے کل ڈانکو سے چند میل کے فاصلے پر کی تھی، اور ایک واردات تم لوگوں کے آنے سے پہلے چند گھنٹے پہلے ہی کر چکے ہیں، پر مزہ نہیں آیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ آخری واردات کر کے شاؤیانگ کی طرف نکل جائیں گے۔
चुआन का कहना है कि शाओयांग और हंगयांग की दरमियानी शाहराह पर बड़ा माल मिलता है। हंगयांग में एयरपोर्ट होने की वजह से बड़े बड़े दौलतमंद लोग इस शाहराह पर सफर करते हैं। बड़ा माल है वहाँ। इस तरफ तो हम वक्त ही ज़ाया करते रहे हैं। तुम लोगों के आने से पहले हमने जो वारदात की थी उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं मिला था। हमारा ख्याल था कि इस वक्त भी हमें मायूसी ही होगी, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती दौलत इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। उसने खामोश होकर पहले जानकी और फिर चीकू और मिकुशी की तरफ देखा।